अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की तारीख़ में बहुत बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल है। इस्लाम कबूल करने से पहले वो कबीला कुरैश के मुअज़्ज़िज़ और बहादुर नौजवानों में शुमार किए जाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इसे छुपाया नहीं, बल्कि खुले बंदों अपने इस्लाम का ऐलान किया और सब मुसलमानों को साथ लेकर हरम शरीफ यानी काबा में जाकर नमाज पढ़ी। उनकी जुर्रत और बेखौफी ही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ारूक का लक़ब अता फरमाया। फ़ारूक का मतलब होता है हक़ और बातिल या सच और झूठ में फ़र्क करने वाला। तारीख़ में उन्होंने फ़ारूक आज़म के लक़ब से शोहरत पाई। ये लक़ब मिलने से पहले उन्हें उमर बिन ख़त्ताब के नाम से जाना जाता था। दूसरे लोगों की तरह उनका पेशा भी तिजारत था और वो कभी कभी इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों के सफ़र भी करते रहते थे। इस्लाम से पहले कई साल कबल उन्हें एक दफ़ा एक तिजारती काफ़िले के साथ जाने का मौका मिला। वो अपना माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। यह काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया। वहाँ अपना माल बेचकर वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि इसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े लेते आइएगा। उन्होंने अपने काफ़िले के साथियों से कहा कि मैं फ़लाँ औरत के काम करने के बाद वापस आऊँगा और मैं वो दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। कोशिश करूँगा कि ये काम करके जल्द वापस आ जाऊँ, ये कहा और रवाना हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क के बाज़ार में पहुँचे तो बंद हो चुका था। मजबूरन वो एक सराय में ठहर गए और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा सराय में आया। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगाया और अपने साथ घर ले गया। मालूम नहीं ये नेक आदमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले से जानता था। शायद हज़रत उमर पहले भी कई बार दमिश्क आ चुके थे या उनके वालिद ख़त्ताब से उनकी कोई वाक़फ़ियत थी, उन्हें मालूम नहीं था। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी खातिर मदारत की। खाना खाकर वो सो गए तो उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाज़ार ना जाना, बाज़ार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूट लेते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया और क्योंकि रात भर का जागा हुआ था तो वो सोता रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे जगाना मुनासिब न समझा और अकेले बाज़ार चले गए। अभी बाज़ार खुला ना था और बाज़ार खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह कर लेगा। उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े तनोमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो उसकी जगह गिराकर नया गिरजा बनवाना चाहता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन भर काम करते रहे। शाम को जाकर छुट्टी मिली, थके हारे सराय में आकर बैठ गए। पहले दिन वाला नेक आदमी फिर आया। उनसे पूछा, आप किधर चले गए थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे सारा किस्सा सुनाया तो वो उन्हें अपने घर फिर ले गया। बड़ी खातिर मदारत की, उन्हें ताकीद की कि कल बाज़ार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। इसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। दूसरे दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसे जगाना मुनासिब न समझा और अकेले बाज़ार चले गए। इत्तफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ कर ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में थे, अकेले थे, कोई हथियार भी पास ना था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर भी थे जो सब हथियारबंद थे। पहले दिन की तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। धूप तेज़ हुई तो पादरी और उसके नौकरों ने काम में मशगूल देख कर चले गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर एक कोड़ा मारकर कहा, हम सब घर गए और तूने काम करना छोड़ दिया। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया। उसके सर पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखा चिल्लाया, कोई उसकी मदद के लिए ना पहुंचा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही ज़ख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसके मरते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेज़ी से भाग खड़े हुए। जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफ़ी दूर उन्हें खच्चर पर सवार एक रोमी मिला और उनके साथ वो चलने लगे। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन आप उसकी ज़बान ना समझते थे और ना वो आपकी ज़बान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है।
انہوں نے فوراً اسے خچر سے کھینچ لیا، اسے تلوار چھین لی اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ خچر پر سوار ہو کر آپ آگے چل دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا حال خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجا گھر کے پاس پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، مجھ سے میرے حالات پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے اسقف یعنی عیسائی عالم کے پاس گئے اور اسے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی۔ اسقف میرے پاس آیا، نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی چیز کے خوف میں مبتلا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا، کہا، جب تک آپ چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ پھر اسقف نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری بہت خاطر مدارت کی، اور پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق ہے کہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا سامان بیچنے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے مجھے ایک قافلے سے جدا ہونا پڑا اور واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں۔ اسقف مجھے غور سے دیکھتا رہا، بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ نہایت آرام سے میں نے وہاں رات بسر کی۔ صبح اس نے کہا، ابھی یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا، اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسقف اپنا شاندار گدھا، جو بہت خوبصورت تھا، نہایت تیز رفتار تھا، لے آیا، اس پر بٹھا دیا اور اس میں کھانے پینے کی کافی چیزیں اس کے اوپر لاد دیں۔ قیمتی تحائف بھی بھرے ہوئے تھے اور گدھے کی پیٹھ پر سامان کے لیے جو باندھے جاتے ہیں خرجیاں، ان کو بھر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں، چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان پر ہوگا تو آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا، آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا۔ یہ کہہ کر اسقف نے میرا ہاتھ پکڑا، تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا، اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا، آپ بیان کریں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہو۔ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک وقت مقررہ ہوگا تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی اور آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے، اور یہاں تک کہ سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر اسقف نے کہا، اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالی اور کہا، میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر جزیہ یا اور کسی قسم کا حکومتی محصول معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اسقف سے کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے اسقف کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور اس طرح اس نے کہا اسی طرح لکھ کر کاغذ اس کو دے دیا اور گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملیں۔ اسقف کے گدھے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارات ہوئیں۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھتے ہی میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ بتاؤ تم کہاں تھے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے تھے، لیکن اسقف سے جو میری گفتگو ہوئی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں اسقف کی باتوں کو اس کا وہم اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی اقبال مندی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ اسقف نے رخصت کرتے وقت مجھ سے جو کہا تھا کہ میں جب بھی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو خرجیوں میں رکھ کر اور خرجیوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ چھوڑ دو، میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے قافلے والوں نے کہا، یہ کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہی اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔
میرے اور اسقف کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی مجھے بھلائے نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن میں نے اس کو دل ہی دل میں رکھا، لیکن پھر مجھے ضبط نہ ہوا اور میں نے یہ راز اپنی اس رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بہت عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تمہارے اندر اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا جلد ہی دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کے باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف نہیں تھے، لیکن قریش کے سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اس کے یہاں گیا۔ اس کے مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی، ذرا دروازہ تو کھولیے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے دل ہی میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے افشا نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا ذکر بھی کیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، ابن خطاب، جس کو تم نے معافی کا وعدہ لکھ کر دیا وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ بالکل سچ ہے اور وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کا خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا، اس کی ساری باتیں دل میں تھیں اور تھوڑے ہی عرصے بعد قریش کی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر ناک بھون چڑھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کے ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف کتب سماوی کے علم حاصل کرنے والے شخص اسقف نے اشارہ کیا تھا۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ سن 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اگر شام کے فلاں گرجے والے اسقف ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں اسقف ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہ ابھی تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی، ہم نے یہ دعوت قبول کی، آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے اسقف نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی اور اسی وقت اپنے تمام ساتھیوں سمیت اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔